सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, जिन्नात से मुलाकात। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आपने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है, आप हकीकत में रऊफ़ व रहीम हैं, यानी बहुत मुआफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के इसी सफ़र से वापसी पर 9 जिन्नों का आपके पास से गुज़र हुआ। वो नसीबियन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आपकी क़िरात की आवाज़ सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर अब मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैत अल्लाह का तवाफ़ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। इधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिन्नों को आपके बारे में बताया, चुनांचे वो सब के सब मक्का पहुँचे। उन्होंने हजवन के मकाम पर क़याम किया और एक जिन को आपकी खिदमत में भेजा। इसने आप से अर्ज़ किया, मेरी कौम हजवन के मकाम पर ठहरी हुई है, आप वहाँ तशरीफ़ ले चलिए। आपने इससे वदा फरमाया कि आप रात में किसी वक्त हजवन एगे। हजवन मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप वहाँ पहुँचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ थे। हजवन पहुंचकर अपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रवायत के मुताबिक अपने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो, तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, न किसी चीज़ को देखकर हौल महसूस होगा। इसके बाद अब कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आपके पास बिल्कुल सियाफाम लोग आए। ये काफ़ी तादाद में थे और आप पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आपके पास से हटा दें, लेकिन फिर उन्हें आपका इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। उधर जिन्नात ने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है, वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफ़र का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जवाब में अपने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुंचेगी तो पहले से ज़्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा। इस तरह जिन्नात अब पर ईमान लाए। सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, तुफ़ैल बिन उम्रो दूसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल इस्लाम। तुफ़ैल बिन उम्रो दूस एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफ़ैल बिन उम्रो दोस से कहा, अब हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान इस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शिराज़ा बखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है, इसकी बातों में जादू जैसा असर है, इसने 2 सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहिक हो गई है, इसलिए अब अपना तो इससे कोई बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफ़ैल बिन उम्रो दूसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा का तवाफ़ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में ना पहुंच जाए। आप इस वक्त कबा में नमाज पढ़ रहे थे, ये आपके करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आपका कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए, चुनांचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, इसलिए उन साहिब की बात सुन लेने में हर्ज ही किया है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लो नूनगा, और बुरी बात हुई तो छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद अब नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें।
یہ سن کر اپنے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائے۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انائیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے اب میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر اپنے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیاں چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا اب کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا، اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی النوری کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا اب سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد کا دین قبول کر لیا۔ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر حضور نبی کریم کے پاس گئے اور اب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے لوگوں میں گیان ہوئے نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہ ان تک کہ حضور نبی کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گیا۔ آخر وہ لوگ ایمان لے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ 70 اسی گھرانوں کے لوگ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی کریم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور مکہ معظمہ میں حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہے: حضور نبی کریم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہو۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اب سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اپنے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اپنے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہی اب کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے اب یہیں آنا ہے۔
اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ اپنے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، اپنے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا، اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اب سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ اب 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں اپنے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے اب سے کہا، اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں اب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے، اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد اپنے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، اپنے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے 70 پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چل رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام اپنے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ آئیے وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واز کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے، ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں،
ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار میں خوش اور مطمئن ہوں۔